जिमल, क्या जरूरत है उनके सामने बकवास करने की? नौरीन ने बेबसी भरे गुस्से से उसे देखा। अम्मी प्लीज, ऐसे मुनाफिक लोगों को कम से कम मैं इज्जत नहीं दे सकती। आप उनसे आखिर डरती क्यों है? वह तल्खी से सर उठाकर बोली, बेटा मैं उनसे डरती हूँ? तुम उनको नहीं जानती। तुम्हारे ताया और ताई के इरादे ठीक नहीं है। तुम मेरा वाहिद सहारा हो। अगर उन्होंने तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा दिया तो मैं मर जाऊंगी सिमल। उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। वो उनकी इकलौती बेटी थी, उनके जिगर का टुकड़ा, उनके शौहर की आखिरी निशानी। इतने साल उन्होंने सिमल को देखकर ही तो गुजारे थे, और अब वो लोग जो मुतालबा कर रहे थे वो एक नामुमकिन सी बात थी। काश आप जिंदा होते हयात। आपके जाने के बाद मैं बहुत अकेली हो गई हूँ। वही लोग जो आपके होते हुए हमें कुछ कहने की जुर्रत नहीं कर सकते थे, आज वही लोग हमारे घर आकर धमकी दे रहे हैं। दुख तो इस बात का है कि वो अपने हैं, अपने होकर भी वो हमसे ऐसा सलूक करें। नौरीन दिल में अपने शौहर को याद कर रही थी जब सिमल ने उनको कंधे से पकड़कर हिलाया। अम्मी प्लीज, आप परेशान मत हो, मैं कोई ना कोई हल निकालूंगी। वो उन्हें तसल्ली देते हुए बोली। इस वक्त वो कहीं से भी सुबह वाली सिमल नहीं लग रही थी। चेहरे सबसे ज्यादा धोखा देते हैं। कोई भी इंसान जैसा नजर आता है वैसा नहीं होता। वो बज़ाहिर कितनी मुकम्मल थी ना। क्या करोगी तुम? वो नाराज होते हुए बोली। मैं पुलिस में रिपोर्ट कर दूंगी। वो होंठ काटते हुए बोली। पुलिस? तुम अपने ताया को जानती हो अच्छी तरह। पुलिस उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वो इस्तहज़ाइया अंदाज में सर झटक कर बोली तो सिमल के चेहरे के तासुरात तन के। अम्मी आप भूल रही हैं कि आप कौन हैं। आप ये भी भूल रही हैं कि मैं कौन हूँ। आप एक शहीद की बीवी थी और मैं एक शहीद फौजी की बेटी हूँ। मेरी रगों में एक बहादुर बाप का खून दौड़ता है। मैं सिमल हयात खान हूँ, मेजर हयात खान, शहीद की बेटी। मैं मर तो सकती हूँ लेकिन झुक नहीं सकती। कितनी न डर और बेबाक आंखें थी उसकी, बिल्कुल अपने बाप की तरह थी। मनोरीन उसे देख कर रह गई। मैं मर जाऊंगा लेकिन उस शख्स के सामने झुकूंगा नहीं। तुम भी भूलना मत, तुम मेजर हयात खान की बीवी हो, एक मजबूत और बहादुर औरत। हयात के अल्फाज किसी बाजगश्त की तरह नौरीन के कानों में गूंजे थे। वो इस पल उन्हें बुरी तरह याद आए थे, एक बार फिर याद आए थे। मैं जानती हूँ, लेकिन तुम ये मत भूलो कि हम अकेली हैं। तुम्हारे बाप का साया सर पर नहीं है। हम क्या कर सकते हैं? वह सोचों से बाहर निकली तो उन्हें अपनी आंखें भीगी हुई महसूस हुई थी। यादों का ताल्लुक आंसुओं से ही क्यों बंधा रहता है? उन्होंने सिमल को देखा जो उनके शौहर की कॉपी थी। उसका जज्बा भी हयात जैसा था। वही निडरपन, वही जुर्रत और बहादुरी। मेरे लिए मेरा अल्लाह ही काफी है। मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं। और दूसरी बात ये कि मैं इतनी बहादुर जरूर हूँ कि अपने मसले खुद हल कर सकूं। वह सुकून से बैठते हुए बोली थी। पहले वाला गुस्सा अब कहीं नहीं था। वह खुद को संभाल चुकी थी, या शायद अपनी कैफियत छुपाना जानती थी। मैं बस दुआ ही कर सकती हूँ। लेकिन बेटा तुम अपने बड़े ताया को ढूंढने की कोशिश करो। वो पता नहीं किधर जा चुके हैं। वो मिल जाए तो ये मसला सेटल हो सकता है। नूरी ने उसे तजवीज़ दी थी। अम्मी प्लीज, वो हमें छोड़कर जा चुके हैं। मेरे लिए उनका जिक्र भी हराम है। मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। वह हद दर्जा बदगुमान थी उन लोगों से। लेकिन बेटा, उन्होंने कुछ कहना चाहा। जब वो अपना बैग उठाकर ऊपर चलेगी, वो ठंडी सांस भरकर रहेगी। उन्हें इर्तिजा याद आया था, चमकती आंखों वाला 10 साला इर्तिजा जो हर वक्त उनकी सिमल के आगे पीछे फिरा करता था। माजी में ऐसी बहुत सी बातों से सिमल नावाकिफ थी। वो समझती थी कि बड़े ताया जान पूछकर उनको छोड़कर गए हैं, जबकि हकीकत तो कुछ और थी। लेकिन उस पागल लड़की को कौन समझाए? बॉस, ये है वो आदमी, बहुत काबिल और बाएतमाद बंदा है। हर तरह का धंधा करने में हमारा साथ देगा। शरीफों ने उसका तारुफ अपने बॉस सुबान खान से करवाया। क्या नाम है तुम्हारा? सुबान खान ने उसको ऊपर से नीचे तीखी नजरों से देखते हुए पूछा। साहब, हमारा नाम बहादुर खान है। हमको सब भोला कहते हैं। कल की निस्बत आज वो बेहतर हाल में था। कपड़े बेशक पुराने लेकिन साफ सुथरे थे। बालों में उसने ढेर सारा तेल लगाया हुआ था और आंखों में भर भर कर सुरमा। क्या तुम्हें मालूम है कि तुम्हें यहाँ किस लिए बुलाया गया है? सुबान खान ने उसे जांचती नजरों से देखा। हमको इधर काम के वास्ते बुलाया गया है। अमर काम करेगा साहब, आप हुक्म करो। तुम जानते हो हम गैर कानूनी काम करते हैं। क्या तुम हमारे साथ काम करना चाहोगे? सुबान खान सिगरेट का एक लंबा कश लेकर बोले। जी साहब, हम सब काम कर लेगा। हम मुझसे पहले भी ये सब करता रहे। हम कानून से नहीं डरता। ये कानून 2 वक्त की रोटी ना दे तो इस कानून को सजा देने का भी कोई हक नहीं। भोले की आवाज में तल्खी घुली हुई थी। तुम फिक्र मत करो, हमारे साथ काम करो। शर्फू ने मुझे बताया था कि तुम इस सेठ से बदला लेना चाहते हो। मैं तुम्हें ऑफर कर रहा हूँ, तुम मेरे साथ काम करो और इस सेठ से बदला लेना मेरा काम है, क्योंकि उसकी तरफ से मेरे भी बहुत से हिसाब किताब निकलते हैं। सुबान खान ने उसे लालच दिया था बदले का। साहब, आप जैसा कहोगे हम वैसा ही करेगा। बोला हाथ बांध कर गाजिजी से बोला था। मेरी एक बात सही नशीन कर लो,
تم ہمارے ساتھ اپنی مرضی سے کام کرنے لگے ہو، لیکن میری مرضی کے بغیر تم یہ کام نہیں چھوڑ سکتے۔ یہاں سب اپنی مرضی سے آتے ہیں مگر میری مرضی کے بغیر نہیں جا سکتے۔ اب صرف موت ہی تمہیں یہاں سے نکال پائے گی۔ تم میرے خاص آدمی بن جاؤ گے، پیسہ گھر سب ملے گا، لیکن غداری کی سزا صرف موت ہے۔ سبحان خان نے اسے غداری کی سزا بتائی تھی۔ ایک غدار ملک و قوم کا غدار کہہ رہا تھا غداری کی سزا موت ہے۔ ہاں، وہ اس وقت خود یہ بھول چکا تھا کہ وہ بھی ایک غدار ہے، اور اکارڈنگ ٹو لا سبحان خان غدار کی سزا موت ہے۔ تو یہی قانون اگر خود اس پر لاگو کیا جائے تو اس کی کیا سزا بنتی تھی؟ موت۔ آخر وہ بھی تو ملک کا غدار ہی تھا۔ وہ اپنے آپ کو خدا سمجھے بیٹھا تھا اور خدا نے اسے ڈھیل دے رکھی تھی۔ وہ زمینی خدا بول چکا تھا کہ کبھی فرعون جیسے انسان نے بھی خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اور اسے خدا نے ایسی موت دی جس سے انسان عبرت حاصل کر سکے۔ سب ہم کو منظور ہے، ہم کبھی غداری نہیں کرے گا۔ ایک مرد کا وعدہ ہے، ہم جان دے دے گا پر دھوکہ نہیں کرے گا۔ تو پھر ٹھیک ہے، تمہیں واپس اس سیٹ کے پاس جا کر اس کا اعتماد جیتنا ہوگا اور اس کی جاسوسی کر کے اس کی خبریں ہمیں دینی ہوں گی تاکہ ہم اسے برباد کر سکیں۔ اس کے علاوہ تمہیں میرے بیٹے دلاور علی خان کی مدد کرنی ہوگی۔ کالجز میں ڈرگ کی سپلائی کرنی ہے۔ ہم اس خبیث کے بچے کے پاس واپس نہیں جانا چاہتا، پر ہم آپ کی بات مانے گا۔ ہم کو بس بدلہ چاہیے۔ اس کی آنکھوں میں بدلہ لینے کی آگ تھی۔ ٹھیک ہے، اب تم جا سکتے ہو۔ شرفو تمہیں باقی سب کام سمجھا دے گا۔ زمینی خدا نے حکم جاری کیا۔ ٹھیک ہے صاحب، بہت شکریہ۔ وہ ماتھے تک ہاتھ لے جا کر سلام کرتا ہوا اٹھا اور شرفو کے ہمراہ باہر نکل گیا۔ شکر ہے کہ یہ مسئلہ حل ہوا۔ اب دلاور اور سمل والا مسئلہ رہ گیا۔ یہ لڑکی بہت تیز ہے اپنے باپ کی طرح، اس کا کچھ کرنا ہی پڑے گا۔ سبحان خان نے سگریٹ کا کش لیتے ہوئے سوچا تھا۔ آج سائیکالوجی کے نئے پروفیسر آئے ہیں، اب سے وہی ہمارا پیریڈ لیں گے۔ وہ تینوں کلاس میں داخل ہوئی تو انہیں اطلاع ملی۔ کیوں، سر اشفاق کو کیا ہوا ہے؟ اب یہ نیا ٹیچر پتہ نہیں کیسا ہوگا۔ یہ بھی کوئی بات ہوئی بھلا؟ بیچ میں چھوڑ کر چلے گئے سر، اور نیا ٹیچر اگر اچھا نہ پڑھا سکا؟ کلاس میں یہی سوال سب کے ذہنوں میں مچل رہے تھے۔ جب ایچ او ڈی صاحب کلاس میں داخل ہوئے، ان کے پیچھے کوئی اور بھی داخل ہوا تھا۔ السلام علیکم سر۔ کلاس نے کھڑے ہو کر ادب سے سلام کیا، جس پر انہوں نے نرم مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلا کر سلام کا جواب دیا۔ سٹ ڈاؤن اسٹوڈنٹس۔ انہوں نے بیٹھنے کا اشارہ کیا تو سب اسٹوڈنٹس ان کے بولنے کا انتظار کرنے لگے۔ کلاس میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اس خاموشی کو ایچ او ڈی کی آواز نے توڑا۔ اسٹوڈنٹس، میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ آپ کے سائیکالوجی کے پروفیسر سر اشفاق آج شام کے فلائٹ سے جرمنی جا رہے ہیں کچھ منتھس کے لیے، تو ان کے آنے تک آپ کو پڑھائیں گے پروفیسر بہرام شاہ، جو حال ہی میں امریکہ سے پڑھ کر آیا اور بہت قابل ہیں۔ آئی ایم شیور آپ لوگ ان کے ساتھ کوآپریٹ کریں گے۔ ایچ او ڈی نے نئے سر کا تعارف کروایا۔ انشاءاللہ سر، وی ول کوآپریٹ وتھ سر بہرام۔ کلاس نے یکجا ہو کر کہا تو ایچ او ڈی مسکرائے۔ اوکے، میں چلتا ہوں۔ اگر کسی بھی اسٹوڈنٹ کو کوئی پرابلم ہو تو بلا جھجک مجھ سے کہہ دیا، یا کوئی سوال ہو تو۔ وہ نرمی سے بولے۔ کلاس میں خاموشی رہی، مطلب کوئی سوال نہیں تھا۔ ایچ او ڈی کلاس سے باہر چلے گئے تو پروفیسر بہرام سامنے آئے۔ پوری کلاس نے ان کو دیکھنا شروع کیا۔ لڑکیوں نے ہی نہیں بلکہ لڑکوں نے بھی ان کو گھور گھور کر دیکھنا شروع کیا تھا۔ وہ بہت ینگ پروفیسر تھے اور بہت ہینڈسم ہونے کے ساتھ ساتھ دراز قد بھی تھے۔ فریم لیس گلاسز ان کی شخصیت کے روپ میں مزید اضافہ کر رہے تھے۔ سفید رنگت پر کالی سیاہ چمکدار آنکھیں ذہانت سے بھرپور تھیں۔ سیاہ بال سلیقے سے سیٹ کیے گئے تھے۔ بلا شبہ نیو پروفیسر بہت ہینڈسم تھے۔ یہ پوری کلاس کی متفقہ رائے تھی۔ اہم اہم۔ سر بہرام نے گلا کھنکار کر کلاس کو ہوش دلایا، جہاں سب اسٹوڈنٹس ان کو ٹکٹکی باندھے دیکھ رہے تھے۔ میرے خیال سے آپ لوگ مجھے اپنا انٹروڈکشن کروا دیں۔ سر بہرام نے سامنے بیٹھے لڑکی کو اشارہ کیا، جس نے اپنا نام اور چند جملوں کا تعارف کروایا۔ وہ سر ہلا کر سب سے انٹروڈکشن لے رہے تھے۔ زمل، زوبیہ اور ہرمین تینوں ہی پیچھے بیٹھی باتوں میں مصروف تھی۔ اس وقت ان کی بحث چل رہی تھی کہ آج بریانی کون کھلائے گا۔ وہ تینوں اسی بحث میں مشغول تھیں جب ان کی باری آ گئی اور وہ بے خبری میں آرام سے بحث کر رہی تھی۔ سر بہرام نے انتظار کیا کہ وہ خود ہی متوجہ ہو جائیں، لیکن وہ تینوں اس وقت کلاس کو بالکل فراموش کر چکی تھی۔ ہے یو بیک بینچرز، اسٹینڈ اپ۔ سر بہرام نے ان تینوں کو کھڑے ہونے کا کہا، لیکن وہ سنتی تو پھر نہ، وہ تو اپنی ہی بحث میں لگی ہوئی تھی۔ یہ چیٹنگ ہے، کل بریانی کے پیسے میں نے دیے تھے، آج تم لوگوں کی باری ہے۔ سمل ضدی انداز میں بولی تھی۔ اے چپ کر، میں نہیں دوں گی۔ زوبیہ نے سر کو زور سے نفی میں ہلاتے ہوئے کہا تھا، سوچنا بھی مت کہ میں پیسے دوں گی بریانی کے لیے۔ زوبیہ کی طرف سے انکار پا کر اب سمل کی نظریں ہرمین پر جا ٹھہری تھی۔ تم دونوں خود کھا جاتی ہو کمینوں کی طرح، میں نہیں دوں گی پیسے۔ ہرمین نے جیسے فیصلہ سنا دیا۔ نہیں تو بس نہیں، آپ کہیں تو میں دے دوں پیسے بریانی کے لیے۔ قریب سے آواز آئی تھی جس پر حرم نے ہاتھ جھلائے تھے۔ نہیں یار، رہنے دو، میں کسی ایرے گہرے کا احسان نہیں لیتی۔ وہ بغیر دائیں بائیں دیکھے ہی بولی تھی۔
اچھا، آواز پیچھے سے آئی تھی، لیکن میں پھر بھی یہ عظیم احسان کرنا چاہوں گا، مقابل بضد تھا۔ ارے بھائی، جب کہہ دیا کہ نہیں چاہیے آپ کا احسان تو نہیں چاہیے، آپ کے لکھ کے دوں۔ پتہ نہیں کدھر کدھر سے آ جاتی ہیں اٹھ کر الو کے پٹھے۔ وہ شدید غصے سے جڑ کر بولی تھی، اس کا انداز یوں تھا جیسے برطانیہ کے بادشاہ نے اسے اپنی سلطنت دے دی ہو اور وہ بے نیازی کی تصویر بنی کہہ رہی ہو کہ نہیں چاہیے بھائی، دفع ہو جاؤ۔ حرم زمل بن بنائی تھی، غالباً وہ اسے خطرے سے آگاہ کرنا چاہ رہی تھی۔ کیا ہے اب دیکھو، پیسے میں نہیں دوں گی، اور یہ کون ہے الو کا؟ اس کی بات منہ میں ہی تھی جب اس نے پیچھے مڑ کر الو کے پٹھے کو دیکھنا چاہا۔ پیچھے موجود شخص کو دیکھ کر اس کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ اگر کوئی ڈوب مرنے کا مقام ہوتا تو اس وقت حرمین احمد وہاں جا کر شرم سے ڈوب پڑنا پسند کرتی۔ پیچھے سر بہرام کھڑے تھے۔ او گاڈ، مطلب اس نے سر بہرام کو الو کا پٹھا اور پتہ نہیں کیا کیا بول دیا۔ اس کا جی چاہ رہا تھا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے، یا آہ کاش وہ سامری جادوگر کی طرح منتر پڑھ کر سر کو غائب کر دیتی یا خود غائب ہو جاتی۔ جی تو کیا کہہ رہی تھی آپ مس؟ سر بہرام نے سوالیہ انداز میں بھویں اچکائیں۔ صاف ظاہر تھا وہ ان تینوں کی ساری بکواس سن چکے تھے۔ وہ تینوں آرام سے بحث کر رہی تھی۔ سر بہرام کب ان کے پیچھے آ کھڑے ہوئے انہیں پتہ بھی نہیں چل سکا تھا۔ وہ نتھنگ نتھنگ سر، حرم ہکلا کر بولی۔ اس نے ابھی تک نظریں جھکائی ہوئی تھی، شاید زندگی میں پہلی بار وہ یوں شرمندہ ہوئی تھی، اور اس حد تک ہوئی تھی کہ جی چاہ رہا تھا اپنی زبان ہی کاٹ لے۔ مجھے آواز نہیں آئی، اونچا بولے، کیا نام ہے آپ تینوں کا؟ سر بہرام نے اس کے منمنانے پر چوٹ کی۔ حرمین احمد، سمل حیات، زوبیہ رحمان۔ ان تینوں نے باری باری اپنے نام بتائے تھے۔ جی تو مس حرمین شرفین، کیا میں آپ کو الو کا پٹھا لگتا ہوں؟ سر بہرام نے غیظ و غضب سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ جی وہ بوکھلا کر بولی۔ واٹ؟ سر بہرام چیخ پڑے۔ نو نو سر، میرا مطلب ہے جی نہیں نہیں سر۔ وہ بوکھلاہٹ میں الٹا سیدھا بول کر مزید شرمندہ ہوگی۔ شرمندہ تو وہ دونوں بھی ہوئی تھی، اور اس حد تک ہوئی تھی کہ نظریں اٹھانے کی بھی ہمت نہیں تھی۔ یہ کون سی کلاس ہے؟ سر بہرام نے سنجیدگی سے سوال کیا۔ کالج کی، زمل نے نہایت سمجھداری سے جواب دیا۔ میڈیکل ایجوکیشن کی کلاس ہے یہ سر۔ ان کے تیور دیکھ کر زوبیہ نے تصحیح کی۔ سر یہ اینٹوں اور سیمنٹ کی کلاس ہے۔ اب کی بار جواب حرم کی طرف سے آیا، اور اتنی معصومیت بھرے جواب پر کلاس میں کہہ کے گونج اٹھے تھے۔ نظر نہ لگے زمل، زوبیہ اور حرم کو، جو اس وقت نہایت معصومیت کی تصویر بنی کھڑی تھی۔ میں نے پوچھا ہے یہ کون سا پیریڈ ہو رہا ہے کلاس میں، کس سبجیکٹ کی کلاس ہے؟ سر بہرام کا غصے سے منہ سرخ ہو چکا تھا۔ سر لیکن آپ نے تو یہ پوچھا تھا کہ یہ کون سی کلاس ہے۔ حرم نے نہایت معصومیت سے جواب دیا۔ شٹ اپ، ان کا غصہ آ گیا تھا۔ یہ بریانی کا لیکچر نہیں ہو رہا جو آپ لوگ بحث کر رہی تھی۔ کلاس میں بیٹھنے کے کچھ آداب ہوتے ہیں۔ وہ ان تینوں کو گھور کر سنجیدہ مگر سخت انداز میں بولے تھے۔ خود تو ماسٹر صاحب جیسے بڑے ادب و آداب والے ہیں نا، ساری تمیز تو ان کو جہیز میں ملی تھی جیسے۔ اتنا نہیں پتا کہ لڑکیوں کی باتیں نہیں سنتے۔ حرمین بڑبڑائی، لیکن یہ بڑبڑاہٹ اتنی اونچی تھی کہ ان دونوں کے ساتھ ساتھ سر بہرام نے بھی سنی تھی۔ پہلے دن ہی ان کا پارا چڑھ گیا تھا۔ ان لڑکیوں نے ان کے ناک میں دم کر دیا تھا۔ وہ سخت چنچلا گئے تھے۔ Get out from my class right now. And this is the first and last warning for you, Miss Harman, Miss Zimmel, and Miss Zobia. Next time, you will be suspended. Got it? ان کو ایک بار پھر کلاس سے دفع ہونے کے ساتھ ساتھ دھمکی بھی دی گئی تھی، جس کا کوئی اثر تو ہونا نہیں تھا۔ وہ اصلی ڈھیٹ تھی، انہوں نے اپنا سابقہ ریکارڈ قائم رکھا تھا۔ گیٹ آؤٹ ہونے والا ریکارڈ۔ اوکے سر۔ وہ تینوں کلاس سے باہر نکلنے لگی تھی جب پیچھے سے سر بہرام کی آواز نے حرمین کے قدم جکڑ لیا۔ مس حرمین، آئندہ آپ بریانی کے پیسے مجھ سے لے لیجیے گا، لیکن میری کلاس میں فضول کوئی سے پرہیز کیجیے گا۔ پروفیسر بہرام شاہ کی آواز نے حرمین کے بڑھتے قدم زنجیر کیے تھے۔ وہ رکی، پلٹی اور اسے دیکھا۔ وہ کلاس کے بس میں چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ لیے کھڑا تھا۔ حرمین نے ضبط کیا تھا اور سر اس بات میں ہلایا تھا اور بھاگتی ہوئی کلاس سے باہر نکلی تھی۔ کمینہ، اس آخری طنز پر تو حرم کو آگ لگ گئی تھی۔ جی چاہا اس آدھے انگریز پروفیسر کا چشمہ توڑ دے یا پھر اس کے خوبصورت چہرے کا نقشہ بگاڑ دے۔ کم بخت، مسکراتے ہوئے کتنا پیارا لگتے ہیں۔ حرمین بڑبڑائی تھی، پھر خود پر لعنت بھیجتے ہوئے سر جھٹکا۔ کس کے خیالوں میں کھویا ہوا ہے؟ لیکچر ختم ہو چکا تھا، لیکن وہ اب بھی ویسا ہی بیٹھا ہوا مسکرائے جا رہا تھا جب سمد نے اس کا کندھا ہلایا۔ نہیں کچھ نہیں، بس ایسا ہی۔ وہ سنبھل کر بولا تھا۔ کلاس کب کی ختم ہو چکی تھی اور اسے خبر تک نہ ہو سکی تھی۔ وہ اپنی سوچوں میں اس قدر محو تھا کہ اسے ارد گرد کبھی ہوش نہیں رہا تھا۔ ایسے نہیں تو پھر کیسے؟ بتا، کس کے خیالوں میں کھویا تھا؟ سمد نے مسکراتے ہوئے اصرار کیا۔ یار کیوں بکواس کرے؟ مصطفیٰ تب کر بولا تھا۔ تم مانو یا نہ مانو، میں جانتا ہوں کہ ڈاکٹر مصطفیٰ علی خان کسی لڑکی کے عشق میں مبتلا ہے۔ سمد نے اسے چھیڑا تو وہ اسے گھور کر رہ گیا۔ فضول باتیں بند کرو اور چلو۔ وہ اسے گھرکتا ہوا کلاس سے باہر نکل گیا۔
وہ سمت کے ہمراہ اپنے ڈپارٹمنٹ کی سیڑھیاں اتر رہا تھا جب آخری سیڑھی پر کوئی اس سے ٹکرایا، اسے تیزی سے ہاتھ بڑھایا تھا اور اسے گرنے سے بچانے کے لیے سہارا دے کر کھڑا کیا۔ آئی ایم سو سوری۔ مقابل کی آواز پر اس نے نظر اٹھا کر دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ یہ وہی صبح والی لڑکی تھی جو اب پھر اس سے ٹکرا گئی تھی اور اب معذرت کر رہی تھی۔ اٹس اوکے، غلطی میری بھی ہے۔ اس نے بھی معذرت کرتے ہوئے اس لڑکی کو شرمندگی سے نکالا۔ مجھے گرنے سے بچانے کے لیے شکریہ، وہ مدھم آواز میں بولی تھی۔ اس کی آواز کتنی پیاری تھی، مصطفیٰ کا دل چاہا وہ ساری عمر وہیں کھڑا اسے سنتا رہے اور وہ بس بولتی رہے، میں ہمیشہ آپ کو گرنے سے بچاؤں گا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا تھا، جی کیا مطلب؟ وہ نہ سمجھی سے بولی، مطلب کچھ نہیں، میں ڈاکٹر مصطفیٰ علی خان ہوں، میڈیکل کے لاسٹ ایئر میں۔ کیا میں آپ کا نام جان سکتا ہوں؟ وہ شائستگی سے بولا۔ اس لڑکی نے کچھ پل سوچا اور پھر بولی، زوبیہ رحمان۔ اس نے زیر لب اس کا نام دہرایا تھا۔ وہ جا چکی تھی اور وہ اسی لمحے کے حصار میں قید ہو چکا تھا۔ وہ اکیلا کھڑا تھا اپنے خیال میں، لیکن نہیں، وہاں کوئی اور بھی تھا جس نے حسد سے ان دونوں کو دیکھا تھا، اور یہ وہی لمحہ تھا جب مصطفیٰ علی خان اور زوبیہ رحمان کی قید شروع ہو چکی تھی، محبت کی قید۔ محبت کا یقین دل کی زمین پر لکھ دیا اس نے، عجب حرف دعا میری جبیں پہ لکھ دیا اس نے۔ ہوا دیوانگی میں رقص کرتی ہے تو لگتا ہے کہ جیسے گیت خوشبو کا کہیں پہ لکھ دیا ہے اس نے، جو میں نے طاق میں خود سے چھپا کر خواب رکھا تھا، اسے شب کی ردائے دل نشین پر لکھ دیا اس نے۔ یہ کیسا نور پھیلا ہے شبستان عقیدت میں، صحیفہ کیا میرے لوہے یقین پر لکھ دیا اس نے۔ وہ تینوں کلاس سے باہر نکل گئی اور ان کا ارادہ کینٹین میں جا کر بریانی کھانے کا تھا۔ اب ظاہر ہے بریانی کی وجہ سے بے عزتی ہوئی تھی اور بریانی کھائے بغیر ان کو چین نہیں آنا تھا۔ آپ تینوں کو پرنسپل صاحب نے اپنے آفس میں بلایا۔ وہ راہداری میں ہی تھی جب پیون نے ان تک پیغام پہنچایا۔ وہ تینوں ہی حیران پریشان تھی، اپنے کارنامے یاد آ رہے تھے لیکن بقول زمل ہم تو کچھ کرتے ہی نہیں، پتہ نہیں کیوں سارے پروفیسرز ہمارے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑے رہتے ہیں، اور نہیں تو کیا، ہر وقت ان پروفیسرز کو ہمیں ڈانٹنے کا موقع چاہیے ہوتا ہے، ہماری کوئی عزت ہی نہیں ہے، ہر ٹیچر ہمیں کلاس سے باہر نکال دیتے۔ زوبیہ پھٹ پڑی تھی جیسے، اور یہ نئے سر کتنی بے عزتی کی ہے انہوں نے ہماری، بس ڈوب مرنے کی کسر باقی رہ گئی تھی۔ حرم کو سر بحرام سے ہونے والی بے عزتی بھلائی نہیں بھول رہی تھی۔ کوئی بات نہیں، تم لوگ فکر نہ کرو، ہم نے بھی ان کا جینا حرام نہ کیا تو ہمارے گروپ کا نام 3 ایجنٹس کی بجائے جو مرضی رکھ دینا۔ سیمل نے جوشی جذبات سے سرخ ہوتے ہوئے کہا، اوکے باس، ہم نے اس آدھے انگریز پروفیسر سے بدلہ لینا ہے۔ The new mission of 3 agents is to make the life of Professor Behram hell۔ وہ تینوں ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر پرعزم مسکراہٹ لیے بولی، آپ لوگوں کو پرنسپل صاحب نے یاد فرمایا، اب کیا آئیں گی آپ لوگ کہ پرنسپل خود تشریف لائیں؟ وہ تب سے اپنی ہی باتیں کر رہی تھی جب پیو نے طنزیہ انداز میں ان کو دوسری بار پیغام دیا۔ آ رہے ہیں، وہ بول کر تیزی سے پرنسپل کے آفس کی طرف بھاگی۔ May we come in, sir؟ ان تینوں نے ایک کورس میں کہتے ہوئے اجازت لی۔ یس کم ان۔ پرنسپل کی تیکھی آواز پر ان تینوں کے گلے خشک ہو گئے۔ سر عثمان کی گاڑی کے ساتھ کیا کیا ہے آپ تینوں نے؟ وہ بغیر کسی تمہید کے خوش لہجے میں بولے، جی سر، کیا مطلب؟ زوبیہ نے حیران ہونے کی اداکاری کی، یعنی فارسی بولی ہے کیا؟ وہ ان تینوں کو گھور کر بولے، نو سر۔ وہ تینوں فوراً بولی، تو پھر یعنی پوچھا ہے کہ سر عثمان کی گاڑی کے ساتھ آپ نے کیا حرکت کی ہے؟ وہ تل ملا کر بولے تھے، سر ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا، قسم لے لیجیے سر جی، سر عثمان کی گاڑی کو تو ہم نے دیکھا تک نہیں۔ زوبیہ نے معصومیت اور شرافت کے سارے ریکارڈ توڑتے ہوئے کہا تھا، آپ تینوں نے سر عثمان کی گاڑی کی اسکرین پر اسکریچ ڈال دیا، اور یہ کیا حرکت تھی؟ کمرے میں پرنسپل کے ساتھ سر عثمان بھی موجود تھے جو غصے سے بھرے بیٹھے تھے، اور صرف یہی نہیں، ان تینوں نے میری گاڑی کی اسکرین پر لپسٹک سے عثمان آپ کو میری یاد نہیں آئی کبھی، اپنی بچپن کی سہیلی رضیہ کو بھول گئے، یہ بھی لکھا ہے۔ عثمان سر نے ان تینوں کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھا جن کی ہنسی نکلنے کو تھی۔ ان کی بدقسمتی تھی کہ ان کی بیوی کل کالج آ گئی تھی جب یہ واردات ہوئی۔ وہ تینوں تو نکل گئیں، لیکن جب سر عثمان اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ اپنی گاڑی کے پاس گئے تو انہیں سکتہ ہو گیا۔ ان کی بیگم ان سے ناراض ہو گئی۔ وہ بیچارے کسی رضیہ کو جانتے تک نہیں تھے، لیکن ان کی بیگم نے رضیہ کو ان کی گرل فرینڈ سمجھ لیا اور بے وفا ہونے کا خطاب دیا۔ سر ہم نہیں جانتے یہ سب کس نے کیا، ہمیں تو خود آپ سے پتہ چلا، اور سب میں ہمارا کیا تعلق، ہمیں کیوں بلایا گیا ہے؟ ہرمین سادگی سے اپنا جرم پوچھ رہی تھی، آخر اسے مجرم بنا کر کٹہرے میں کیوں کھڑا کیا گیا تھا؟ مجھے ایک بات کا جواب دیں۔ پرنسپل کے کہنے پر ان تینوں نے ان کی طرف دیکھا۔ جی سر۔ واٹ آر یو ڈوئنگ ہیئر؟ پرنسپل نے چپتی نظروں سے ان کی طرف دیکھ کر سوال کیا۔
سر عثمان اگرچہ خاموش تھے لیکن ان کی شعلہ بار نگاہوں سے وہ اچھی طرح واقف تھے. دس از دا ہولی لینڈ آف ایجوکیشن ویئر انٹیلیجنٹ اینڈ لبرل آرٹس بریتھ. زمل نے انتہائی دانش مندی سے ایک مشہور کورین ایکٹر کا رٹا رٹایا جملہ دہرایا. وہ کورین ایکٹرز کی بہت بڑی فین تھی. شٹ اپ، میں نے پوچھا ہے آپ تینوں نے اگر یہ حرکت نہیں کی تو کیا میرا دماغ خراب ہے جو آپ لوگوں کو ادھر بلایا پوچھنے کے لیے؟ وہ ضبط سے بولے تھے. سر اب آپ اگر مینٹلی ال ہیں تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ ابھی کون سا ہم ڈاکٹر بن گئے ہیں؟ حرم نے ان کو جواب دیا جس پر وہ مزید طبقے انف از انف. ان کی آواز بلند ہوگی. سر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے کہ یہ ہم نے کیا؟ زمل فاتحانہ نگاہوں سے ان کی طرف دیکھ کر بولی. جی مجھے پتا تھا آپ تینوں ایسے نہیں مانیں گے، اس لیے یہ دیکھو. انہوں نے کمپیوٹر سکرین ان کے سامنے کی جہاں کل کی پارکنگ کی سی سی ٹی وی فوٹیج تھی. ان تینوں کو جھٹکا لگا تھا. وہاں وہ تینوں سر عثمان کی گاڑی کا تیا پانچا کرنے میں مصروف تھی. وہ سو سوری سر، معافی مانگے گی. یہ لاسٹ وارننگ ہے. اس کے بعد آپ کے پیرنٹس کو شکایت جائے گی. آپ کے فادرز کو بلا کر میں خود کمپلین کروں گا. یہ تمیز سکھائیے آپ لوگوں کو. فادر والی بات پر سمل کے چہرے کا رنگ بدلا تھا. آنکھوں میں نمی سی آئی تھی جسے اس نے پل کے جھپک جھپک کر اندر اتارنے کی کوشش کی تھی. ایک درد سا دل میں اٹھا تھا. لمحوں کا کھیلتا وہ خود کو سنبھال چکی تھی. آنکھوں میں اب پہلی والی چمک اور شوخی نہیں رہی تھی بلکہ اس کی جگہ سنجیدہ اور سپاٹ تاثرات نے لے لی تھی. اوکے سر، کر دیجیے گا کمپلین میرے فادر کو. سمل انتہائی سنجیدگی سے بولی. زوبی نے چونک کر اس کے چہرے کو دیکھا تھا. اب تو کرنی ہی پڑے گی کمپلین. وہ سنجیدگی سے بولے تھے. کالج میں ہزاروں اسٹوڈنٹس پڑھتے تھے اور وہ ہر ایک کی پیرنٹ سے واقف نہیں تھے. انجانے میں ہی صحیح ایسی بات کہہ گئے تھے جس پر سمل ہرٹ ہوئی تھی. زوبیا کو بھی اپنے ڈیڈ یاد آئے تھے لیکن وہ اس کی طرح اتنی افسردہ نہیں تھی. اس کے والد 5 سال پہلے فوت ہوئے تھے. سمل کے بابا تو تبھی شہید ہو گئے تھے جب وہ بچی تھی. وہ باپ کے پیار کو ترسی ہوئی تھی. ضرور سر، میں بھی چاہتی ہوں کوئی میرے بابا سے بات کرے اور انہیں میرے بارے میں بتائے. اس کے لہجے میں ایک حسرت تھی. مجھے اپنے فادرز کا نمبر لکھوائیں. انہوں نے سمل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا. وہ جیسا فیصلہ کر ہی چکے تھے. سمل نے خاموشی سے نمبر لکھوایا. انہوں نے ٹرائی کیا، پھر ٹرائی کیا لیکن نمبر بند جا رہا تھا. وہ جھنجھلا کے یہ نمبر تو بند جا رہا ہے، مجھے آپ کے فادر سے بات کرنی ہے. وہ جھلا کر بولے. ان کا فون بند ہے پچھلے 16 سال سے. آپ نے کہا تھا کہ نمبر دیں، میں نے دے دیا. سر آپ کو میرے بابا سے بات کرنے کے لیے قبرستان جانا ہوگا. وہ سنجیدگی سے ان کو دیکھتے ہوئے بولی تھی. زوبیا اور ہرمین اس وقت بالکل خاموش تھی. وہ جانتی تھی کہ وہ کس قدر اذیت میں ہوگی. وہ ان لڑکیوں میں سے تھی جو اپنے مسئلے اور پریشانیاں کسی کے سامنے بیان نہیں کرتی بلکہ اپنے سینے میں کسی راز کی طرح دفن رکھتی ہیں. واٹ؟ وہ بھی یقینی سے بولے. ان کے ساتھ سر عثمان نے بھی بے حد چونک کر اسے دیکھا تھا. سر، اس میں حیرانی کی کیا بات؟ مائی فادر از ڈیڈ. وہ سادگی سے بولی. اس وقت اس کے اندر جھکڑ چل رہے تھے لیکن وہ رو نہیں سکتی تھی. ایک شہید کی بیٹی کبھی نہیں روتی، کسی کے سامنے تو بالکل نہیں. آئی ایم سوری سمل بیٹا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں انجانے میں ہی آپ کو اتنا ہرٹ کر چکا ہوں. پرنسپل ندامت اور شرمندگی سے بول رہے تھے. اس بچی نے 4 سال کی عمر میں باپ کو کھو دیا تھا. 16 سال وہ ان کے بغیر رہی اور وہ اس کا دل تو کھا گئے تھے. اٹس اوکے سر، معافی مت مانگے، آپ میرے بابا کی جگہ ہیں. وہ دھیرے سے بولی تھی. سمل بیٹا، میں آپ سے بہت شرمندہ ہوں. سر عثمان شرمندگی سے کہہ رہے تھے جب سمل نے ان کی بات کاٹی. پلیز سر، ایسے کہہ کر مجھے شرمندہ مت کرے. میں اور زوبی اپنے فادرز کی ڈیتھ کے بعد بہت مشکل سے سنبھلے تھے. آپ سے بس یہ ریکویسٹ ہے کہ کسی کے سامنے ذکر مت کیجیے گا. وہ التجائی انداز میں بولی تو اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر مسکرا دیا. مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے، میں بہت گلٹی فیل کر رہا ہوں. آپ تینوں کو اگر کبھی بھی پرابلم ہو تو بلا جھجک مجھ سے کہہ سکتی ہیں. سر عثمان شفقت سے بولے تو وہ تینوں سر ہلا کر دھیرے سے مسکرائے. تھینک یو سر. ویلکم بچوں. ناؤ یو مے گو. سر عثمان کے کہنے پر وہ تینوں آفس سے باہر نکل گئے. کیا آپ مجھے اس بچی سمل کی انفارمیشن دے سکتے ہیں؟ سر عثمان نے پرنسپل سے کہا تھا جس پر انہوں نے سر ہلایا. اور پھر وہ آخری دن تھا شاید ان کی ملاقات کا. مصطفیٰ روزانہ پورے کالج میں اسے ڈھونڈتا پھرتا پر وہ نہ ملی. وہ آسمان سے اتری پری تھی جو اس شہزادے کے لیے اتاری گئی تھی. وہ اسے بھول نہیں سکا. اس کے ایگزام ہو چکے تھے اور پھر ہاؤس جاب سٹارٹ ہو گئی تھی. زوبیا اس دن میڈیکل کالج میں داخلہ لینے آئی تھی لیکن سمل اس سے نہ آ سکی. سمل کی امی کی طبیعت ان دنوں خراب رہتی تھی. ان کو ہارٹ اٹیک آیا تھا اور وہ میڈیکل میں ایڈمیشن لینے کے بجائے زمل کے ساتھ ساتھ رہی. زمل اس وقت بہت حساس ہو رہی تھی. وہ باپ کے بعد ماں کو نہیں کھونا چاہتی تھی. اس نے آگے پڑھنے سے انکار کر دیا. نورین کو اس کی وجہ سے بہت دکھ ہوا. زوبیا نے بھی داخلہ لینے سے انکار کر دیا. اس کا کہنا تھا کہ میں زمل کے بغیر نہیں پڑھوں گی. 6 ماہ گزر چکے تھے لیکن زمل کی نہ ہاں میں نہیں بدلی تھی.
نورین نے اسے یاد دلایا اس کا مقصد اس کے بابا کی آخری خواہش اور وہ ایموشنل بلیک میل ہو گئی، اور اگلے سال ان دونوں نے اکٹھے میڈیکل کالج میں داخلہ لیا۔ مصطفیٰ نے اس لڑکی کو بہت ڈھونڈا لیکن وہ نہ ملی۔ وہ اس دن کسی کام سے میڈیکل کالج آیا تھا جب اس کی نگاہ سیڑھیوں میں بیٹھی اس لڑکی پر پڑی اور وہ پلک جھپکنا بھول گیا تھا۔ وہ وہی تھی، زوبیہ رحمان، اس کے دل کی ملکہ۔ وہ اس وقت نیلے رنگ کی فراک پہنے ہوئے تھی، لمبی سی فراک جس نے اس کے پیروں کو بھی ڈھک لیا تھا۔ وہ سیڑھیوں پر بیٹھی کوئی شہزادی لگ رہی تھی جو کسی کے انتظار میں تھی۔ وہ بے خود سا ہو گیا، نظریں پلٹنے سے انکاری ہو کے اس کے قدم خود بخود اس کی طرف پڑنے لگے تھے۔ السلام علیکم، اس نے آگے بڑھ کر سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام، جی آپ کون؟ زوبیہ نے جواب دیا تھا اور ساتھ ہی سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ اس نے غالباً اپنے سامنے کھڑے شخص کو نہیں پہچانا تھا۔ وہ اس وقت اکیلی سیڑھیوں پر بیٹھ کر سیمل کا انتظار کر رہی تھی جو لائبریری کچھ بکس لینے گئی تھی۔ آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ مصطفیٰ کو مایوسی ہوئی۔ وہ اسے ایک لمحے کے لیے بھی بھولا نہیں تھا اور وہ اسے پہچان نہ سکی۔ اسے یاد آیا پہلی بار وہ اس لڑکی سے 1 سال پہلے ملا تھا۔ یہ کافی پرانی بات تھی جب بھی وہ اسے یاد نہیں رہا تھا۔ میں مصطفیٰ علی خان ہوں، اس نے اپنا نام بتایا۔ کون مصطفیٰ؟ میں کسی مصطفیٰ کو نہیں جانتی، وہ حیرت سے بولی۔ لیکن میں تو آپ کو جانتا ہوں، مس زوبیہ رحمان۔ وہ دلکش مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ اس کی مسکراہٹ بہت خوبصورت تھی۔ کیا کسی مرد کی مسکراہٹ بھی اتنی خوبصورت ہو سکتی ہے؟ زوبیہ نے دھڑکتے دل کے ساتھ خود سے پوچھا تھا۔ وہ نیلی جینس کے ساتھ بلیک ٹی شرٹ پہنے ہوئے تھا، سفید اوور آل دائیں بازو پر ڈالا ہوا تھا۔ غالباً وہ ہاسپٹل سے سیدھا ادھر ہی آیا تھا۔ آپ میرا نام کیسے جانتے ہیں؟ وہ خود کو سنبھال کر حیرت سے بولی۔ آپ نے خود بتایا تھا، وہ اسے یاد کرواتا ہوا بولا۔ میں نے کب بتایا تھا؟ وہ حیران ہوئی۔ جب ہم ملے تھے، وہ مسکرایا۔ ہم کب؟ زوبیہ نے اچنبھے سے اسے دیکھا۔ ہم 1 سال پہلے ملے تھے۔ مصطفیٰ کے چہرے پر بڑی خوبصورت مسکراہٹ تھی۔ یہاں انہی سیڑھیوں پر؟ جب ہم پہلی بار ادھر سیڑھیوں پر ٹکرائے تھے تو وہ قسمت کا کوئی معجزہ تھا۔ وہ اس دن کا منظر یاد کرتے ہوئے بولتا جا رہا تھا۔ 1 سال میں نے آپ کے بارے میں اتنی بار سوچا تھا کہ… وہ کچھ بولتے بولتے رک گیا۔ اور میں آپ کو یاد بھی نہیں؟ وہ دھیمے سے جیسے ہنسا تھا۔ آپ… زوبیہ کے ذہن میں جیسے جھماکا ہوا تھا۔ اسے یاد آیا تھا وہ اس دن داخلہ فارم لینے آئی تھی، لیکن پھر سمل کی امی کی طبیعت خرابی کے بارے میں جان کر وہ سب کچھ بھول کر تیزی سے گھر واپس جا رہی تھی جب کسی سے ٹکرا گئی تھی۔ وہ اس لڑکی کی شکل یاد نہیں رکھ سکی لیکن اسے اس کی شرافت اور تمیزداری نے متاثر ضرور کیا تھا۔ اوہ، مجھے یاد آ گیا، وہ کچھ یاد آنے پر ایک دم بولی تھی اور مصطفیٰ کے لبوں پر مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ شکر ہے آپ نے مجھ نہ چیز کو یاد رکھا، میں تو آپ کو جانتی تک نہیں، میں تو بھول چکی تھی۔ وہ الجھ کر بولی۔ جان جائیں گی؟ وہ اعتماد سے بولا۔ میں چلتی ہوں، میری کلاس کا ٹائم ہو رہا ہے۔ وہ اپنی کتابیں اٹھا کر جانے لگی تھی جب مصطفیٰ کا دل چاہا اسے روک لے، لیکن کس حق سے؟ وہ اسے روک نہیں پایا۔ وہ جا چکی تھی اور وہ اسے روک نہیں پایا۔ وہ جانے کو مڑا ہی تھا جب اس کی نظر زمین پر پڑی۔ وہ زوبیہ رحمان کا اسٹوڈنٹ کارڈ تھا جو شاید اس کی کتابوں میں پڑا ہونے کی وجہ سے وہیں گر گیا تھا۔ اس نے جھک کر کارڈ اٹھایا اور اس کا نمبر سیو کر کے کارڈ جیب میں ڈالا۔ وہ اس وقت بہت خوش تھا۔ اس نے واپس جانے کے لیے قدم بڑھایا جب اس کا فون بج اٹھا۔ مصطفیٰ ڈارلنگ، کہاں ہو؟ کومل کی آواز پر وہ بری طرح کھول اٹھا اور اس کے طرز تخاطب نے اسے سلجھا کر رکھ دیا تھا۔ بی ان یور لیمٹس، اور اس طرح کے گھٹیا انداز میں مجھے دوبارہ مخاطب نہ کرنا، وہ سلگتے لہجے میں بولا۔ او سویٹی، غصہ کیوں کر رہے؟ وہ ٹٹائی اور بے شرمی سے بولے تھے۔ شٹ اپ، تھوڑی شرم کرو، آئندہ مجھے کال نہ کرنا۔ وہ غصے سے فون کاٹ کر جیب میں ڈال چکا تھا۔ اس کے موڈ کا بیڑا گرک ہو گیا تھا۔ کومل اس کے ماموں کی بیٹی تھی۔ وہ ان لڑکیوں میں سے تھی جو دوسروں کی چیزوں پر اپنا حق جتاتی ہیں۔ وہ مصطفیٰ کو شروع ہی سے پسند کرتی تھی۔ اس کی خوبصورتی کی وجہ سے لوگ اس کو پسند کرتے تھے۔ مصطفیٰ نے کبھی اس کو گھاس نہیں ڈالی تھی جس پر اس کی انا بلبلا کر رہ جاتی۔ وہ کسی طرح مصطفیٰ کو جھکانا چاہتی تھی۔ اس دن وہ مصطفیٰ سے ملنے کالج آئی تھی مگر سیڑھیوں پر مصطفیٰ کو زوبیہ کے ساتھ کھڑا دیکھ کر اس کے اندر لاوا پکنے لگا تھا۔ وہ تو شکر تھا کہ اسے دوبارہ کبھی مصطفیٰ اس کے ساتھ نظر نہیں آیا تھا، مگر ابھی بھی وہ باز نہیں آئی تھی اپنی حرکتوں سے۔ وہ بہت بے باک لڑکی تھی جس کی وجہ سے مصطفیٰ کو اس سے چڑ تھی۔ تمہارا کچھ کرنا ہی پڑے گا کومل، وہ دانت پیس کر بڑبڑایا تھا۔ کل تم اس سیٹ کے پاس واپس جاؤ گے اور کسی بھی طرح اس کی منتیں کرو یا پھر پیر پکڑو، دوبارہ اس کی وفاداری اور اعتماد جیتنے کی کوشش کرو اور اس کے تمام راز مجھ تک پہنچاؤ۔ شرفو نے حکم دیا جس پر بھولے نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ تو مجھے روز اس کی پل پل کی خبر دو گے، اور جو ہمارے بندے کالج میں ڈرگس سپلائی کرتے ہیں تم ان کی بھی نگرانی کرو گے۔ صاحب، بس یہی کام ہے نا، ہم کر لے گا، تم فکر مت کرو صاحب۔ بھولے نے یقین دلایا تو شرفو مسکرایا۔ مجھے یقین ہے کہ تم ہمیں مایوس نہیں کرو گے صاحب، تم دیکھتے جاؤ بس،
وہ مسکرا کر بولا تو شرفو بھی ہنستا ہوا باہر نکل گیا۔ سمل آر یو اوکے؟ اور میں نے تفکر سے پوچھا تو وہ مسکرائی۔ یس آئی ایم، وہ نرمی سے بولی۔ آر یو شیور؟ زوبیا نے بھی پوچھا تو وہ سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھ کر رہ گئی۔ مجھے کیا ہونا ہے؟ وہ کندھے اچکا کر بولی۔ اس کی آنکھیں ابھی تک خشک تھیں، مگر رونے کے لیے آنکھوں کا بھیگنا ضروری ہوتا ہے کیا؟ نہیں کچھ نہیں، زوبیا گڑبڑا کر بولی۔ دیکھو مجھے میرے بابا یاد آتے ہیں، لیکن میں سمل حیات خان ہوں، ایک عام لڑکی نہیں ہوں، نہ ہی عام لڑکیوں کی طرح بات بات پر روتی ہوں۔ میں اپنے دکھ اور درد کو فیس کر سکتی ہوں، اتنی کمزور نہیں ہوں میں۔ وہ سنجیدگی سے نرم لہجے میں بولی۔ اللہ تمہیں ہمیشہ ایسے ہی مضبوط رکھے۔ زوبیا نے اسے دعا دی تھی۔ لگتا ہے بارش ہونے والی ہے، حرم نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جہاں سیاہ بادلوں نے آسمان کو گھیر لیا تھا۔ وہ تینوں کینٹین میں شیڈ تلے بیٹھی ہوئی تھی، جہاں سے نیلا آسمان اور گہرے بادل واضح نظر آ رہے تھے۔ مجھے بھی ایسا ہی لگ رہا ہے، زوبیا نے تائید کی۔ تم کیوں چپ ہو؟ زمل کی خاموشی محسوس کرتے ہوئے زوبیا نے پوچھا۔ میں سوچ رہی ہوں کہ بریانی کے پیسے کون دے گا؟ وہ ان دونوں کی طرف جھک کر انتہائی رازداری سے بولی۔ وہ دونوں پہلے ہانکوں کی طرح اس کا منہ دیکھتی رہی، اور جب بات سمجھ میں آئی تو کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اوکے، ایجنٹ زومبی اور ایجنٹ ہنٹر، فالو کیپٹن۔ زمل آرڈر جاری کر رہی تھی جب ان دونوں نے بات کاٹ کر اس کا فوری جملہ اچک لیا۔ کیپٹن ذلیل، بدتمیز نہ ہو تو۔ زمل دانت پیس کر بولتے ہوئے ان دونوں کے پیچھے بھاگی۔ آسمان نے ان تینوں کی دوستی پر پیار بھری سرگوشی کی تھی۔ وہ تینوں کینٹین میں بیٹھی بریانی سے انصاف کر رہی تھی، ساتھ ساتھ ان کی زبانیں بھی تیزی سے چل رہی تھی۔ حرم، تمہیں بارش پسند ہے؟ زوبیا نے سوال کیا تو حرم نے اسے ایسے دیکھا جیسے اس کا دماغ چل گیا، مطلب حد ہے، اور نہیں تو کیا، بارش کس کو پسند نہیں ہوتی؟ حرم نے اپنے تئیں اس احمقانہ ترین سوال کا جواب دیا۔ میں تو ایسے ہی پوچھ رہی تھی، وہ جذبہ ہو کر بولے۔ جلدی ختم کرو بریانی۔ زمل تیز تیز کھاتے ہوئے بولی۔ کیوں، تمہاری لندن کی فلائٹ نکل رہی ہے؟ زوبیا نے طنز کیا۔ ارے نہیں یار، مجھے بارش میں بھیگنا ہے۔ اس وقت اس کی نیلی شفاف آنکھوں میں ایک بچپنا، ایک شوق مچل رہا تھا۔ وہ دونوں حیرت سے اسے دیکھے گئیں، جو اپنی بریانی ختم کر کے گراؤنڈ میں جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اس وقت کینٹین اور گراؤنڈ بالکل خالی تھے، کیونکہ پیریڈز ہو رہے تھے اور ان تینوں کو کلاس سے نکالا گیا تھا۔ وہ گراؤنڈ میں جا کر کھڑی ہو چکی تھی۔ اس وقت وہ جیسے کسی سحر کی زیر اثر تھی، اس کے قدم خود بخود رقص کرنے کو مچل رہے تھے۔ اسے ہاتھ پھیلا کر آنکھیں بند کر لیں، بارش کے شفاف قطرے اس کے چہرے کو بھگونے لگے تھے۔ اسے آنکھیں بند کر لی اور سر پیچھے گرا لیا، پھر ایڑیوں کے بل گول گول گھومنا شروع کیا۔ اس کا سبز فراق ہوا کی وجہ سے پھڑپڑایا تھا۔ وہ دیوانگی کے عالم میں ہاتھوں کو آسمان کی جانب ہلائے گھومتی جا رہی تھی۔ اس وقت کوئی قدیم شہزادی لگ رہی تھی۔ وقت جیسے ٹھہر گیا تھا، سب کچھ سلو موشن ہو گیا تھا۔ آنکھیں بند کیے بڑی شان سے گول گول گھومتے ہوئے وہ جیسے کوئی دیومالائی داستان کا ایک جیتا جاگتا کردار لگ رہی تھی۔ اس کے لب ہلکے ہلکے ہل رہے تھے، وہ دھیمی آواز میں گنگنا رہی تھی۔ ہلکی سی آہٹ پہ لگتا ہے تو آیا، آئے نہ جب دیکھا تو خود سے کوئی شرمایا، تو ہی تو نگاہوں میں، دل ہے تیری راہوں میں۔ اتنی پسند ہے بارش؟ حرم نے حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ وہ ابھی تک ایسے ہی گنگنا رہی تھی۔ اس کی چادر اس کے سر سے ڈھلک چکی تھی، بھورے ریشمی بال کندھوں پر بکھر گئے تھے، کچھ آوارہ لٹیں اس کے چہرے سے چپک گئی تھی۔ بارش کا پانی اس کے چہرے پر سے ہوتا ہوا تھوڑی تلے پھسلتا جا رہا تھا۔ مجھے بارش بہت پسند ہے۔ بارش کی بوندیں مجھے احساس دلاتی ہیں کہ میں اکیلی نہیں ہوں۔ یہ جو نیلا آسمان ہے نا، یہ میری طرح روتا ہے، ٹپ ٹپ آنسو گرتے ہیں اور لوگ ہنستے ہیں۔ میں بھی تو ایسی ہی ہوں، میری آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، لوگ ہنستے ہیں، پھر میں کیوں کسی کے سامنے رو کر لوگوں کو ہنسنے کا موقع دوں؟ میں کمزور نہیں پڑ سکتی کبھی، کم سے کم میں خود پر کسی کو ہنسنے کی اجازت نہیں دے سکتی۔ میجر حیات کی بیٹی بارش کی بوندوں کی طرح کمزور نہیں، بلکہ کسی چٹان کی طرح مضبوط ہے۔ وہ آنکھیں بند کیے یوں ہی بولتی رہی تھی۔ اس کے الفاظ بارش کے شور میں تحلیل ہوتے گئے تھے۔ وہ کالج سے روٹین کے مطابق گھر آئی تھی جب اس کا فون گنگنانے لگا۔ اس نے بیگ سے فون نکال کر دیکھا تو کوئی ان نون نمبر تھا۔ اس نے کال کاٹ دی، لیکن کال کرنے والا شاید مستقل ڈھیر تھا۔ ایک کے بعد دوسری اور دوسری کے بعد جب تیسری بار بھی بیل بجتی رہی تو اس نے غصے سے کال پک کر کے فون کان سے لگایا اور اپنی ازلی تندنا سے اسے سناتی چلی گئی۔ کیا بکواس کرنی تھی؟ کون فوت ہو گیا جو اتنی ڈٹائی سے کال کیے جا رہے ہو بھائی؟ اس کے بھائی کہنے پر فون کی دوسری جانب موجود مصطفیٰ کو اچھو لگا تھا۔ وہ بے اختیار کھانسا تھا۔ دیکھیے میری بات، اس نے کچھ کہنے کی کوشش کی۔ ہاں کیا دیکھوں؟ گھر میں ماں بہن نہیں ہے کیا؟ شرم نہیں آتی؟ اچھی طرح جانتی ہوں میں تم جیسے گلی کی لوفروں کو، لیکن ایک بات میری کان کھول کر سن لو، میں تمہاری باتوں میں نہیں آنے والی۔ وہ اس کی سنے بغیر اپنی ہی سناتی چلی گئی۔ میں کوئی آوارہ لوفر نہیں۔ اسے صفائی دینے کے لیے زبان کھولی ہی تھی جب زوبیا نے بیچ میں بات کاٹی۔
तो फिर तुम कौन हो? मेरे अब्बा हो, मेरे भाई हो, मेरे शोहर लगते हो क्या? वह गुस्से से लाल सुर्ख होती बोली, नहीं मैं आपका भाई तो बिल्कुल नहीं, और मैं इतना बूढ़ा नहीं जो आपके अब्बा की उम्र का हूँ, और शोहर तो मैं आपका नहीं हूँ, लेकिन ये ऑप्शन महफूज है, मैं आपका। अब वो उसे क्या बताता कि वो उसका कौन था, वो तो खुद नहीं जानता था। क्या वो मैं आपका? वो फिर बात काट गई तो मुस्तफा ने सर हाथों में थाम लिया। मैं मुस्तफा हूँ, वो तेजी से बोला। कौन मुस्तफा? मैं किसी मुस्तफा को नहीं जानती, मुझे छेड़ने के लिए फोन किया है, कमीने इंसान तेरी तो। वो तेज से इस बोले जा रही थी जब मुस्तफा की बर्दाश्त जवाब देगी। मैं मुस्तफा अली खान हूँ, डॉक्टर मुस्तफा, अभी सुबह ही तो कॉलेज में आपसे मुलाकात हुई थी। वो तहम्मुल से एक एक लफ्ज पर जोर देकर बोला तो जुबैर की सीटी गुम होगी। आप? वो हकलाई। जी मैं, वह हबकी से बोला। आपको मेरा नंबर किधर से मिला? वो शर्मिंदा हो गई थी। मैंने यही बताने के लिए आपको फोन किया था कि आप अपना स्टूडेंट कार्ड उधर ही भूल आई थी। मैंने आपको बताना था कि आपको कल वापस कर दूंगा, लेकिन आप मेरी सुनी कहाँ रही थी? आई एम सो सॉरी। मैं, वो शर्मिंदगी से माजरत करते हुए बोली जब मुस्तफ़ा ने उसकी बात को बीच में ही काट कर उसे शर्मिंदगी से निकालना चाहा। इट्स ओके, मैंने बुरा नहीं माना। लड़कियों को अजनबियों से ऐसे ही बिहेव करना चाहिए। और आसानियत से बोला। ओके शुक्रिया। वो धीमी आवाज से बोली। शुक्रिया किस बात का? वो बात को बढ़ाते हुए बोला। ऐसे ही, मेरा कार्ड संभाल के रखने के लिए। वो गुम हो जाता तो बहुत प्रॉब्लम होती। उसने जैसे वजाहत दी। चलिए अपना ख्याल रखिएगा। वो फोन बंद करते हुए बोला। खुदा हाफिज। जुबिया ने फोन बंद करके चेहरे पर हाथ फेरा और खुद को कोसा। क्या जरूरत थी बकवास करने की? क्या सोच रहे होंगे वो मेरे बारे में? मैं तुम्हें बहुत जल्द पूरे हक के साथ पुकारूंगा जुबिया रहमान। मुस्तफा ने चाय का मग पकड़ते हुए सोचा था, और इंसान वही सोचता है जो वह करना चाहता है, और जो होता है वो वैसा नहीं होता जो इंसान ने सोचा होता है। किस्मत अपना फैसला खुद करती है और इंसान को हार माननी पड़ती है। मुस्तफा अगले दिन उसे कार्ड वापस दे आया था जिसे उसने शुक्रिया के साथ वापस लिया था, और ये एक मामूल बन गया था। मुस्तफा कॉलेज की छुट्टी के वक्त गेट पर बगैर सुबिया की नजरों में आए उसे रोज देख कर चला जाता, और फिर ऐसा रोज ही होने लगा था। बहाने बहाने से फोन पर मुस्तफा से उसकी अक्सर बात हो जाती, और वो लाशौरी तौर पर उसे सोचने लगी थी। वो जितना उसे जहन से झटकने की कोशिश करती, उसका ख्याल दिलो दिमाग में उतना ही पुख्ता होता जाता। वो झुंझला जाती थी। अक्सर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अजनबी उसकी सोचों का मरकज क्यों बनता जा रहा है। वो बेखबर थी कि मोहब्बत उसे अपनी कैद में ले चुकी है। अक्स खुशबू हो बिखरने से न रोके कोई, और बिखर जाऊं तो मुझको न समेटे कोई। कांप उठती हूँ यही सोचकर तन्हाई में, मेरे चेहरे पर तेरा नाम न पढ़ ले कोई। जिस तरह ख्वाब मेरे हो गए रेसा रेसा, उस तरह से न टूट के बिखरे कोई। मैं तो उस दिन से हरासा हूँ कि जब हुक्म मिले खुश्क फूलों को न किताबों में रखे कोई। अब तो उस राह से वो शख्स गुजरता भी नहीं। अब किस उम्मीद पे दरवाजे से झांके कोई? कोई आहट, कोई आवाज, कोई चाप नहीं। दिल की गलियां बड़ी सुनसान हैं, आए कोई? परवीन शाकर। उस दिन भी वो बेसारियत की इंतहा पर थी जब सिमल ने नोट किया था कि वो बहुत चुप चुप रहने लगी थी। वो पूछे बगैर न रह सकी थी। सुबह क्या हुआ यार, इतनी उदास क्यों हो? सिमल ने बहुत प्यार से पूछा था। नहीं मैं उदास तो नहीं, बस डैड की याद आ रही थी। वो सिमल से भी छुपा गई थी। ओहो, सैड मत हो, अंकल के लिए दुआ किया करो। सिमल उसे तसल्ली देकर बोली, जिस पर वो नम आंखों के साथ मुस्कुराई थी। सुबी। कुछ देर बाद सिमल ने उसे पुकारा। वो जैसे किसी गहरी सोच से निकली थी। अगर कोई और बात है तो तुम मुझसे शेयर कर सकती हो, हम दोस्त हैं। सिमल ने नरमी से कहा। सिमल कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो चिढ़कर बोली। उसे डर हुआ कि उसके दिल का राज लोग पढ़ लेंगे। डियर बेस्ट फ्रेंड, ऑलवेज रिमेंबर योर प्रॉब्लम्स आर माई प्रॉब्लम्स। सिमल कहकर वहां से उठ के और जोबिया उसे जाता देखती रही। हमको सेठ बख्श शाह से मिलना है। वो इस वक्त सेठ बख्श शाह के बंगले के बाहर मौजूद था और गार्ड से अंदर जाने की मिन्नतें कर रहा था, लेकिन गार्ड उसे अंदर घुसने नहीं दे रहा था। और भोले बादशाह, सेठ साहब के पास तुम जैसों से मिलने के लिए वक्त नहीं है। गार्ड उसे तंजिया निगाहों से सटता पैर देखकर बोला, जिस पर उसका खून जोश मारने लगा। लेकिन ये वक्त गार्ड की हड्डियां तोड़ने का नहीं था। उसे किसी तरह खुद को मजबूर और मसलूम साबित करके सेठ बख्श शाह को शीशे में उतार कर उसका वफादार बनना था। हम तुम्हारे हाथ जोड़ते हैं, हमको बस एक बार मिलने दो उनसे। हमको नौकरी की जरूरत है, हमारा माँ अस्पताल में है। वो दुखी अंदाज में गोया हुआ तो शायद गार्ड को रहम आ गया। अच्छा अच्छा, तुम आओ मेरे साथ। गार्ड उसे लेकर अंदर दाखिल हुआ और लाउंज में ही उसे छोड़कर स्टडी में मौजूद बख्श शाह को बुलाने चला गया। कोई 10 मिनट बाद कमरे में उसकी वापसी हुई थी सेठ बख्श शाह की हमरा। बख्श शाह 40-45 साल की उम्र का एक स्या रंग का भारी भरकम आदमी था, जिसके चेहरे पर करख्तगी थी, जो शक्ल से ही निहायत मकरूर लगता था। वो इस वक्त 3 पीस सूट पहने हुए था, हाथ में सिगार पकड़ी वो इंतहाई क्रॉफर से उसके सामने मौजूद हुआ।
بخش شاہ نے گارڈ کو جانے کا اشارہ کیا تو وہ حکم کی تعمیل کرتا ہوا چلا گیا۔ بھولے نے سلام کیا جس پر بخش شاہ نے محض ہنکارا بھرا۔ تو تم یہاں کیوں آئے ہو؟ سیٹھ بخش شاہ کی روبدار آواز گونجی۔ صاحب، ہم آپ کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں، ہمارا یقین کرو، ہم اپنے مرے ہوئے ابے کی قسم کھا کر کہتے ہیں ہم نے چوری نہیں کی، ہم کو نوکری دے دو اپنے پاس، ہم شکایت کا کوئی موقع نہیں دے گا۔ وہ منتوں پر اتر آیا تھا، اسے ہر صورت سیٹھ بخش شاہ کا اعتماد جیتنا تھا۔ کیا گارنٹی ہے اس بات کی کہ تم اس بار شکایت کا موقع نہیں دو گے؟ بخش شاہ نے استحضائیہ نظروں سے اسے دیکھ کر پوچھا۔ ہمارا یقین کرو صاحب، ہم کو ایک موقع دو۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں ایک موقع دیتا ہوں، تمہیں سبحان خان کی تمام معلومات لا کر مجھے دینی ہوگی۔ وہ احسان کرتے ہوئے بولا تو بھولا دل میں تنزیہ ہنسا۔ اب آئے گا مزہ، سب فکر ہی مت کرو، یہ کام ہم کر لے گا۔ وہ پر یقین انداز سے بولا۔ اب تم جا سکتی ہو، تمہیں تنخواہ مل جائے گی، دوبارہ یہاں تب آنا جب سبحان خان کا کوئی راز معلوم ہو۔ تحکم سے کہہ کر اسے جانے کا اشارہ دیا تو وہ سر ہلا کر باہر نکل گیا۔ کاش خدا نے ان امیر لوگوں کو دولت کے ساتھ ساتھ تھوڑا دوسروں کا احساس کرنے والا دل بھی دیا ہوتا۔ وہ دل میں سوچتے ہوئے باہر نکل گیا۔ اس کا کام شروع ہو چکا تھا، جاسوسی کا کام۔ سیٹھ بخش شاہ اور سبحان شاہ کی بربادی کا وقت آ چکا تھا۔